अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम कायम कर रखा है, बहुत बड़ा एक निज़ाम। अगर इस गैलेक्सी की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे सियारे हैं। क्या खूबसूरत निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने कायम कर रखा है कि वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये कुरान के अल्फाज बता रहा हूं, मफहूम यही है, अल्फाज मिले जुले, अपने अपने निज़ाम में, अपने अपने मदार में वो तैर रहे हैं। क्या खूबसूरत निज़ाम कायम कर रखा है। यानी कोई एक इंच इधर से उधर नहीं होता, राई बराबर, जर्रा बराबर कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। क्या खूबसूरत निज़ाम। ये जो निज़ाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कायम किया हुआ है। फिर जमीनों आसमान है, सातों आसमान है, अर्श फर्श है, सब कायम किए हुए हैं। ये समंदरों का निज़ाम, दो दरिया, कुरान कहता है, कुरान के अल्फाज हैं, दो दरिया एक दूसरे के ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम, ऐसी दीवार, ऐसा बैलेंस कायम कर रखा हुआ है। अल्लाह पसंद फरमाता है उन लोगों को जो अपने मामलात में एक बैलेंस रखते हैं। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये जो तुम किसी चीज को तोलते हो तो उसमें तजावुज ना किया करो, बैलेंस रखा करो, तोल कायम रखा करो, सही तोला करो। अच्छा, हम अपनी इबादत की बात करते हैं एज ए इंसान। नमाज है, आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आला बात है। लेकिन अगर आप नमाज कायम कर लें तो ये सबसे आला बात है, और हुक्म भी यही है कि नमाज कायम करो। अब इसी तरह अगर कोई रोजा रख ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर रोजे को कायम कर ले, रोजा खुलने तक उसे कायम रखे, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात है। हज है, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब उस हज को कायम रखना है। कैसे? कोई बुरा अमल, कोई बुरी हरकत नहीं करनी कि कहीं वो ना हो कि आपका हज जाया हो जाए। हज को कायम रखना है, नमाज कायम रखनी है, रोजा कायम करना है। इसी तरह अगर आप जिक्र में लग जाएं तो जिक्र को भी कायम करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक होता है जिक्र करना, एक होता है जिक्र में रहना, यानी हर वक्त आप जिक्र में हैं। जिक्र को भी कायम कर लें। और जो लोग अपने दीनी मामलात को, अपने रूहानी मामलात को कायम करते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको कायम करने में लगे रहते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो खुद कायम हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस्तकामत अता फरमा देते हैं, वो खुद कायम हो जाते हैं अपने अमलों में, अपने वस्फ में।
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے معمولات کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ روزہ یہ صرف منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوک کاٹ رہے ہیں، بس یہ روزہ ہے۔ نگاہ کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزے کو قائم کریں۔ حج کر لیا، بہت اچھی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے حج کرنا۔ جنہوں نے کیا ان کو پتا ہوگا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن ہے، اور جب کر لیا تو پھر اس کو قائم کریں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں۔ ایک آیت، ایک سورہ مبارکہ، ایک رکوع، ایک صفحہ، ایک پارہ، جو بھی پڑھیں آپ کوشش کریں عربک تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جو انگلش پڑھے ہوئے ہیں وہ انگلش میں ترجمہ پڑھیں، جو اردو میں ہے اردو میں پڑھیں، جو ہندی میں ہے ہندی میں پڑھیں۔ جو بھی آپ کی لینگویج ہے، جس میں آپ کو آسانی لگتی ہے، جس میں آپ کو بات سمجھ آتی ہے اچھی طرح سے، اس کی ڈیپتھ تک، گہرائی تک آپ جان جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن شاید مجھے سمجھ نہیں آیا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ پڑھیں، تیسری بار بھی، چوتھی بار بھی پڑھنا پڑے پھر پڑھیں۔ پھر بھی سمجھ نہیں آیا، کسی ٹیچر، خاص طور پر وہ ٹیچر جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا ماہر ہو، اس سے جا کے سیکھ لیں کہ بھئی یہ تلاوت ہے، یہ آیت ہے، یہ سورہ مبارکہ ہے، میں اس کو 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا، مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، پلیز میری رہنمائی فرما۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ قرآن کا پڑھنا باعث برکت، باعث رحمت اور باعث نجات بھی ہے۔ اگر ہم خالی اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے، طے کر کے کسی غلاف میں، اچھے غلاف میں اپنے گھر میں رکھیں گے تو خیر و برکت تو ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور باعث نجات بھی بن جائے گا۔ قائم کریں، خود بھی قائم ہو جائے۔ اللہ قائم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ایک نظام قائم کر رکھا ہے جی، اور نظام ایسا خوبصورت کہ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آ کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں لگ گئے، کھانا کھانے میں لگ گئے، اور بچے پیدا کرنے میں لگ گئے، اور کیے ہی کچھ نہیں۔ عبادت کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھوں کون ہے جو میرے پاس احسن اعمال لے کے آتے ہیں۔ تو عمل تو کرنے کا نام ہے، خوبصورت دل ہونا، خوبصورت سوچ ہونا، خوبصورت نالج، انفارمیشن ہونا اچھی بات ہے، لیکن عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک بابا آپ احسن اعمال نہیں کریں گے، کیا لے کے اپنے رب کے بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہی فرما دیں کبھی میں نے تو تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، تم کیا کر کے آئے ہو، تو کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بس اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ ہاں ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں محبت کا عنصر ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں سنت ہے، میں کہتا ہوں یہ فرض سے بھی آگے بات ہے۔ یہ میرے اپنے کمنٹس ہیں، خدا رہا اس کو کسی مولوی یا کسی علامہ کے سامنے لے جا کے بات تنقید میں نہیں خراب کر دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، محبوب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو آپ بھی درود پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ ایسے ہی ہے جی، کمی پیشی الفاظ کی اللہ معاف فرمائے، مفہوم یہی ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ درود پڑھا کرو، تو پھر یہ تو فرض ہو گیا، بلکہ فرض سے بھی آگے کی بات ڈائریکٹ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی مثال فرما رہے ہیں۔ اور اگر سنت کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے یہ کہ اللہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نا جی نماز قائم کریں، قرآن تلاوت کیا کریں اور درود پاک بھی پڑھا کریں، اور ہر وقت جو کام آپ نے کرنا ہے نا جی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جو میں نے اپنے مرشد کریم سے سیکھا وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، چلتے پھرتے بس ایک دم ردم کے ساتھ آپ کے اندر اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو، ورد جاری ہو۔ بھائی ظاہری بات ہے نماز ہے، 5 وقت ہے، اس کے ٹائم مقرر ہے، فرض ہے، پڑھیں جب نماز کا وقت ہو۔ قرآن کے لیے وقت مقرر کر رہے ہیں، ہاں بھی میں صبح میں تلاوت کیا کروں گا، میں شام میں تلاوت کیا کروں، اچھی بات ہے، کوئی ایک ٹائمنگ کر لیں، رکھ لیں وقت کہ بھی اس وقت میں پڑھا کروں گا۔ درود پاک کے لیے بھی اہتمام کیا کریں، بہت اچھی بات ہے، میرے مرشد کریم نے یہ ہمیں بات سمجھائی سکھائی کہ جب بھی درود پاک پڑھنا ہو باوضو ہو کر، جائے نماز پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر، تسبیح بے شک ہاتھ میں لے لیں، خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، ایسا اہتمام ہو کہ آپ کا درود، آپ کا پڑھا ہوا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو پتہ چلے کہ بڑے ہی ادب سے، بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی عقیدت سے نذرانے کی شکل میں یہ درود پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو ذکر ہے وہ ہر دم کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر دم، نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی جگہ مقرر ہے، نہ کوئی تعداد مقرر ہے۔ وضو ہو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ ہو تب بھی کریں، کیونکہ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ خفی اور قلبی ذکر ہے، اور دل سے کیا جانے والا ذکر، دل تو پاک ہے، دل کا وضو، بلکہ دل اللہ کے ذکر سے اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ جلا پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہ روشن ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے یہ اس کی جو سستیاں غفلتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو قباحتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو سیاہیاں، جو اسکیلبز اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر دم کریں، ہر دم کریں، ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر چل رہا ہو، اپنے کام میں، کاروبار میں، مزدوری میں، محنت میں، گھر میں، فیملی میں، سب طرف آپ اپنا اپنا ٹائم دیں۔ میں کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کوئی حجرہ بنا لیں ادھر چلے جائیں، لیکن خدا را ذکر کیا کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اور جو بھی عمل کریں چاہے تھوڑا کریں، بڑے تسلسل کے ساتھ کریں، ریگولر کریں، روز کریں، جیسے ہم نماز ٹائم پر روز پڑھتے ہیں نا جی، اسی طرح کوشش کریں قرآن بھی روزانہ پڑھیں، ٹائم پر تلاوت کیا کریں، جو ٹائم آپ نے مقرر کیا اس ٹائم میں پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں، بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں۔ اگر کوئی ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے اور اگلے دن اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی وہ عبادت اتنی فروٹفل نہیں ہے جتنی کہ معمول کے ساتھ روزانہ وقت پر، بے شک تھوڑی سی کی جائے لیکن کی جائے، معمولات کی طرح، وظائف کی طرح، ورد کی طرح، منزل کی طرح کچھ نہ کچھ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قرآن کا وقت رکھ لیں، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک کا وقت رکھ لیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کا وقت،
اگر کوئی آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ، آپ کے بزرگوں نے کوئی آپ کو اور بھی کسی چیز کی تسبیح کو دی ہوئی ہے تو وہ پڑھ لیا کریں، لیکن قائم کریں۔ خدا را عبادت بڑے ذوق شوق سے کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں جی، اور کوشش کریں آپ کے ہاتھ آپ کے سینے کے سامنے کی طرف ہوں۔ کوشش کریں کہ جب دعا ہو رہی ہو تو لب ہلا کر آواز کے ساتھ آمین کہیں، چاہے دھیمی آواز ہو لیکن آمین کہیں۔ جو لوگ آمین نہیں کہتے وہ کہیں نہ کہیں دعا کی فیض و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اس خلوص نیت کے ساتھ کہ یہ اجرت ملنے کا وقت ہے، یہ اب دعاؤں کی قبولیت کی ساعت ہیں، محنت مزدوری کر لی ہے، اب مجھے تنہا ملنے والی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، محنت نہ بھی کرو تو اب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو پھر 1 گھنٹہ بیٹھ کے نعتیں بھی سنی، سرکار کی مدح سرائی بھی ہوئی، حمد و ثنا بھی ہوئی، اور پھر ذکر بھی کیا، تو یقیناً جھولیاں خوشی سے بھر جائیں گی۔ اس یقین کے ساتھ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا جی، اللہ پاک انہیں بہت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیا کریں، اللہ پہ توکل کیا کریں، اللہ پہ ایمان ہو آپ کا، اللہ پہ یقین ہو آپ کا، اللہ پہ بلیو ہو آپ کا۔ ہاں، بہت ساری محبت و عقیدت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ یا اللہ، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب عبادتیں آپ کے لیے ہیں، سب بڑائیاں آپ کے لیے ہیں، سب عظمتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ، جو ٹوٹی پھوٹے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، وہ بھی قبول فرما، اپنی شان کے لائق کر کے قبول فرما۔ جو دامے دھرمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جس طرح سے بھی ہم نے دین کی خدمت کی، تیری عبادت کی، اللہ تیری رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، سب کچھ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائی کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے لیے یہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ آمین۔ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وقت موت آئے تو کلمے اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت آئے، کلمے اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ اپنے نور سے ہماری رہنمائی فرما، ہم پر اپنا فضل عطا فرما کہ تیرے فضل کی تلاش میں ہیں، ہم پر اپنا کرم عطا فرما کہ تیری بارگاہ سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ اللہ ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر، ہماری آنے والی اولاد و نسلوں پر اپنا خاص الخاص کرم فرماتے ہوئے اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں، لغزشیں، بھول چوک اور صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما، معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ ہم پر کرم فرما، جو بھی جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، جو ہم نے چھپ کر کیے یا سر عام کیے معاف فرما دے، چھوٹے بڑے تھے معاف فرما دے، اللہ سب گناہ معاف فرما۔
اللہ جس کا کوئی گواہ ہے، جس کا کوئی گواہ موجود نہیں، تو وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما، ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ ہماری جو اولادیں ہیں اللہ انہیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، راہ حق پر استقامت عطا فرما، دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کہ سب توفیقیں تیرے پاس ہیں۔ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تو صاحب اختیار ہے، مالک ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیری مخلوق ہیں، مالک ہمیں قبول فرما لے۔ ہم تیرے محبوب کی امت ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اپنے دین کے، اپنے پسندیدہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور آگے قرآن سکھائیں، ہم خود بھی نمازیں پڑھیں اور آگے نمازیں پڑھائیں، ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور لوگوں کو دین کے لیے دعوت دیں۔ اللہ ہم پر ایسا کرم عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ ہر اس نیک عمل کی، ہر اس خیر اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا شامل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اس برائی سے، ہر اس گندگی سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس میں اللہ تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو۔ اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے، تیری رضا چاہتے ہیں، ہمیں راہ دکھا دے، ہمیں طریقہ سلیقہ سکھا دے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنا قرب عطا فرما، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مالک جنہوں نے بھی آج تک ہم سے محبت کی، خدمت کی، ادب کیا، ہمارے ساتھ شفقت کی، ہمارے ساتھ صلہ رحمی برتا، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما۔ وہ حیات ہیں تو ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ہم پر حق ہے، جو بھی ہاتھ اٹھا کے اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما، سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، کو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، حصول رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ انہیں حلال اور طیب رزق کے بہترین مواقع عطا فرما۔ جو اپنے کام کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت، ترقی عطا فرما، خیر کثیر، رزق کثیر عطا فرما، وافر رزق عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما، نیک اور نرینہ اولادیں عطا فرما۔ جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے، انہیں نیک بنا دے، انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہم سب کی اولادوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، کرم والا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم پر اپنا کرم عطا فرما، ہم پر اپنا فضل عطا فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یہ جو تھوڑا سا ذکر کیا ہے، محفل سجا کے بیٹھے رہے، اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دیار غیر میں مالک، اس بے راہ روی کے دور میں، اس اضطراب میں جہاں لوگ پریشان ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہیں، اللہ اپنا کرم عطا فرما، خصوصاً امت مسلمہ پر اپنا کرم عطا فرما، خصوصاً عالم اسلام پر اپنا کرم عطا فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں کی خیر فرما، مسلمانوں کی املاک کی خیر فرما۔ اللہ مسلمانوں کو ظاہر و باطن میں خیر و بھلائی رکھ دے ان کے۔ اللہ ہم سب کو ظاہر اور باطن میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ اول و آخر خیر عطا فرما۔ یا اللہ پاک خیر والا معاملہ فرما، خیر پر ہی ہمارا خاتمہ کرنا۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک
آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.